बैठे और हुए जब भी हम और मैं जी और मैं कह देता हूं कि मैंने सारी रिसर्च मुफ्ती मुबशर साहब से ली है। चलो जी बुलाओ जी। ऐसे रख यार। आई थिंक वो दिन आ गया है कि आमिर भाई मैं वो अब मनाजरा सुनाऊं किसी दिन। हाँ, ये इतने बड़े गैरतमंद बनते हैं। मुफ्ती मुबशर साहब से इसका तारुफ कोई 2 साल पहले हुआ है। ओए होए होए होए, 2 साल? और मैं कह 200 साल पहले। आमिर भाई 2 साल पहले की वीडियो मेरे पास घंटे की मैंने खुद रिकॉर्ड की है, 1.25 घंटे की। आपको पता है हाँ, मीर सलीम और मुफ्ती साहब का मनाजरा हो रहा है अहमदी ब्रॉड पर। किस बात के ऊपर? हाँ। जी गैस करें आमिर भाई, टॉपिक गैस करें। टॉपिक हो सकता है मिर्जा सलमान। कादियानी की वफात। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, मैं आमिर बताऊं? बड़ा सोचे, बहुत बड़ा सोचे आज आप। ओ खोती वाला तो नहीं, पोती का हमला। हमल, पोती का हमल 8 महीने का होता है कि 10 महीने का? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੜਾ ਰਗੜਿਆ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। आमिर भाई इसने मारी चवलें अपने 6 मिनट में सही, जो मुफ्ती साहब की वालदा को गालियां इसने खोती और फला फला करके। ओए होए यार जब मुफ्ती साहब ने फिर लगाए ना 6 मिनट, अब बोल तो सकते नहीं थे बीच में, ओए होए होए ओए होए। तो ला के मुफ्ती साहब ने एंड ते किया 100 सुनार दी ते 1 लोहार दी कि आ होना हाय जी। हाय उफ, हाय। उस दिन मुझे एहसास हुआ मैं कहीं ये गैरतमंद नहीं है, सिर्फ क्या है जो चंडे मारता उसके साथ बैठ नहीं सकते। हाँ जी, गैरत ये गुरत मसला कोई नहीं है। एक मुनाजरा बड़ा तारीखी मुफ्ती साहब का हकीम याहिया के साथ भी हुआ था। मिर्ज़ा साहब की जो वफात के ऊपर जो हालात थे ना उसके ऊपर, वो भी सुनने वाला। जामर भाई याद है फिजाने खत्म नबूवत ग्रुप पे? हाँ हाँ हाँ। ओए होए होए होए, अखीर ते आके सारे ने ਉਹਦੀ ਪਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾਈਆਂ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। अच्छा, उन दिनों में पता है क्या बड़ी मज़े की एक चीज़ ये होती थी। चौके से मैंने याद आ गया, उस वक्त व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक जनरेट होता था कि भाई अगर आपने सही। ग्रुप शेयर करना है मिसाल के तौर पे, लिंक आपने फॉरवर्ड किया, तो ये जो इस प्रॉड का लिंक अभी फॉरवर्ड होके गया ना, ये चेंज नहीं हो सकता, ये एक ही रहेगा। तो इसी तरह उस वक्त व्हाट्सएप का ये फीचर था कि जो ग्रुप का लिंक एक बार चला जाता था ना, वो चेंज नहीं हो सकता था, अच्छा वही रहेगा फिर। वो ही ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਡਮਿਨ ਕਿ ग्रुप का लिंक फॉरवर्ड कितने हो गया फौज पै गई। तो ये अब फिर उसके बाद व्हाट्सएप ने ये फीचर आपको पता है फिर मुतारफ़ कराया था कि एक बार आप लिंक शेयर करें तो फिर आप लिंक को ग्रुप के लिंक को रिफ़्रेश कर देना, तो वो कहीं भी किसी जगह पर लिंक पड़ा होगा ना, वो काम नहीं आएगा, वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये इस तरह रहा था। अच्छा, दाऊद नासिर के साथ भी मुफ्ती मुबशर रज़ा साहब का यही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के आखिरी वक्त के ऊपर वो डिबेट पड़ी हुई है। वो तकरीबन 2.5-3 लाख बंदे ने वो डिबेट देखी, 2.5 से 3 लाख बंदे की वो यूट्यूब पे डिबेट पड़ी है। दाऊद नासिर इनका बड़ा महा पहुंचा हुआ मुरब्बी, उसके साथ मुफ्ती साहब थे। ये हमारे जो आहिर भाई हैं फ़ारूक भाई जैतून वाले, उन्होंने ये अरेंज करवाई थी। वो उसका भी बड़ा मज़ा है। वो हुआ ये था कि अहीर साहब ने दाऊद नासिर साहब को कहा मैंने आपके साथ ना पॉडकास्ट करनी है, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, 10 सवाल आपसे पूछूंगा, आपने सिर्फ जवाब देने, मैं उसको सुनूंगा। दाऊद नासिर साहब ने कहा बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। उनकी बेटी ने उनको आईडी वगैरह सेट करके दी स्ट्रीम यार्ड की और वो आ गए। अब जैसे ही सवाल शुरू हुए ना, तो आहिस्ता आहिस्ता फ़ारूक ने क्या किया, लिंक जो है ना वो ग्रुप में डाल दिए। वो दाऊद नासिर साहब को ये लगा ये कोई मुंडा खुंडा है, इसको कादिर क्या, तो मैं इसको आ जाऊंगा बात करूंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पे पहले मुफ्ती साहब चढ़ गए, वो ज़िया रसूल अमीनी भी आ गया, और नईम अवान भी आ गया, ये जाहिद भाई भी आ गए, मेरे हाल जाहिद भाई भी थे अगर वो पुरानी देखें कहीं, यानी वो ग्रुप हाँ में जी हाँ जी, आप भी ग्रुप में थे सारे थे। वो उस्मान है, वो भी मुफ्ती साहब के जो वो भी आ गए, हम भी स्टेज पे, मेरे हाल से अहमद नदीर भाई हैं, ये मुझे देन से निकल गया उसमें, वो फ्रेम में अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो बड़ी तारीखी, वो भी अपनी नौयत की थी मिर्ज़ा साहब के आखिरी वक्त के ऊपर। तो वो बंदा मान के गया था कि मिर्ज़ा साहब टटियो टटी हो गए थे, ठीक है, मुफ्ती साहब ने उसके मुंह से निकलवाया, मनवाया हवाला जात के थ्रू। अब ये हकीकत रही। तो इसलिए इन्होंने ये हराम ज़दगी है इनकी, ये शैतानियत था इनकी, ये टिचकरपंती है इनकी,
کہ کسی سے بات کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بات نہ کرنے کے بہانے بازی کرنا کہ جی میں اس لیے نہیں. بھائی پہلے تو تم لوگوں نے کر دی. اس دن تمہارا جری بھی آ گیا تھا, وہ ساتھ اپنے گودی بچے کو لے کے بھی آ گیا اویس کی براڈ کے اوپر, اور آ کر کہتا ہے جی 3 منٹ لگا دیں, ٹھیک ہے ہم جناب سیکر صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت نہیں آپ کو پتہ چلا کہ سیکر جو ہے وہ کیا پریزنٹیشن ہے اور وہ کیا بات کرتا ہے؟ ڈرامے بازی کرتے ہو, حرام خور ہو, بدماش ہو. تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ بات کر. اعظم سیفی کو 1 ہفتہ ہو گیا ہوا ہے, بلکہ اب تو 10 دن ہو گئے آلموسٹ, نہیں نکل رہا باہر. بھائی آپ سے تو عامر بھائی میرا آپ کو سچی تو میرا آپ سے نہیں تھا تعارف. میں بتایا آپ کو یوٹیوب وغیرہ پہ میں نے سب کچھ ٹک ٹاک پہ ہی دیکھا آگے. میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے, پھر جب ٹک ٹاک پہ آ گئے تو نام سنا 3-4 دفعہ یا کافی دفعہ کہ بھائی عامر حق بھائی ہے وہ آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ آ گئے اور بہت پرانا کام کر رہے ہیں. یوٹیوب میں ان دنوں میں نہیں تھا دیکھتا. میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا جب فیورٹ 49 صاحب کی براڈ پر آپ تھے, امتیاز بھائی, عدنان بھائی, ہاں چاروں آپ بیٹھے تھے, اہیر بھائی بھی شاید بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. یہ بھی باپ آ گیا تھا, یہ ان کا آپ کا تھا اس سے ابن ماجہ سے. ہاں یہ پہلے تھا امتیاز بھائی کی, امتیاز بھائی کی بات ہو رہی تھی ابن ماجہ سے. عدنان صاحب وہاں موجود تھے, یہ ان کے پیچھے گیا ہے, امتیاز بھائی اور عدنان بھائی کے پیچھے. ہاں بالکل. اور مجھے براڈ شیئر ہوئی ہے کہ یہ آیا ہوا ہے, مجھے واٹس ایپ پہ میسج آیا ہے کہ یہ آیا ہوا ہے, اور ادھر امتیاز بھائی اور عدنان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ذرا جو ہے نا وہ دھوم مچی ہوئی ہے, ادھر رش پڑا ہوا ہے. اچھا میں نے ادھر دیکھا, میں کہ یار یہ بندہ اٹیک کر رہا ہے میر سلیم کے اوپر بار بار. کیمرہ کو بند کرو, یہ تم کیمرے سے کیا دکھا رہے ہو, بند کر بھی, ڈسٹربنس نہ کر. مطلب کانفیڈنس کا پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے تو میرے سامنے کرو ایک باری, تو سیدھا کرو میرے سامنے. اور وہ جان چھڑا کے وہاں سے بھی بھاگ گیا, میں نے نہیں بات کرنی, نکل گیا. ایسا ہی تو مجھے نہیں سمجھ آتی. یعنی دیکھیں میری بات سنیں, فتح سے بات ہوئی, برابری کی سطح پر بات ہے. امتیاز بھائی کے چینل پر, میں نے اپنے چینل پر بھی اس کو کلپ, امتیاز بھائی کے چینل پر پوری لائیو سٹریم ہے, اس میں سے میں نے 40 منٹس کی ڈیبیٹ جو ہے, یعنی پراپر ایڈٹ اس کو کر کے ریفرنسز کے ساتھ جہاں جہاں سکپ کرنا ہے کر کے میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے آواز حق آفیشیل پہ. کوئی پروموشن نہیں کر رہا, مگر بتا رہا ہوں کہ ہماری جب ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر, آپ اس کو جا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, ہمارے بھائی آپ لوگ سب جب بات کرتے ہیں, یار ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے علمی دلیل, بالکل ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے آپ کی کتابوں سے, قرآن و سنت سے بات کرنے کا, اس میں زیادہ لطف ہے. مگر جب آپ لوگ یہ لوگ اس جگہ پر لے کر آتے ہیں کہ ٹونٹ بازی پہلے کر لیتے ہیں, پنگا کر لیتے ہیں, بعد میں یہ پھر وکٹم پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ میں پارٹی نہیں بنتا, وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک کچرا قسم کا کیس ابھی چل رہا ہے. وہ ایک ڈاکٹر صاحبہ کر کے کوئی ہیں, وہ اپنے بندے کی کوئی آڈیو چلا رہی ہیں کچھ, یعنی یہ ان سے بھی بدتر ہے. کون سا نہیں وہ جی, اچھا ہاں جی ٹھیک ہے, میں نام نہیں لے رہا, ہاں میں نام نہیں لے رہا. وہ ٹک ٹاک کے اوپر کلپ وائرل چل رہے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں, کوئی ان کے بندے نے جناب ان کو گالی گلوچ کر دی فلاں. اب وہ گالی گلوچ والا کٹ کر کے چلا دیا, مگر وہ پیچھے والا کیا وہ بول رہی ہے کسی کی بہن کے بارے میں, کسی کے بھائی بھابھی کے بارے میں, کسی کے ماں باپ کے بارے میں, وہ نہیں پتا. ون سائیڈڈ پکچر کبھی نہ دیکھیں. میں کئی دفعہ سی سی ٹی وی کے اوپر بڑی بڑی خطرناک ویڈیوز آتی ہیں سامنے, سی سی ٹی وی والی, کبھی بھی ون سائیڈڈ پکچر کے اوپر آپ کو نہیں پتا دوسری سائڈ پہ کیا ایول پلے ہوا ہے, کیا ٹریگر ہوا ہے جس وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں, آپ کو کمپلیٹ پکچر کا نہیں پتا. بالکل سملرلی ہم جماعت احمدیہ کے لوگوں سے کہتے ہیں, ہم آپ کی نظر کے اندر بڑے ہی جناب کو بڑے ہی گستاخ اور بڑے ہی گندے لوگ آپ کی نظر کے اندر ہوں گے. یہ آپ ہمیشہ کمپلیٹ پکچر کے بعد دیکھو. جس احمدی نے کبھی ہمیں اچھے طریقے سے بات کر کے آزمایا نہیں ہے اس کا حق ہی نہیں ہے. اور یہ لوگ جو ہمارے متعلق بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہماری ہسٹری موجود ہے, کلپس موجود ہیں کہ ہم ان کو آپ جناب عزت کبھی کوئی ابے تبے نہیں کیا, تو تڑا نہیں کی, عزت کے ساتھ بات کی ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اصحاب کی, ازواج مطہرات کے متعلق بلاسفیمی اور گستاخیاں کریں, اس کے بعد آپ ہم سے توقع کریں کہ ہم آپ کے مرزا اور آپ کے جو, بس میں ابھی سخت نہیں بولوں گا, ٹھیک ہے, تو ان کی جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا عزت اور احترام کریں, کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں. اچھا سیکر بھائی, آپ نے کہا کہ اس نے اویس جو نو ورڈ ہے اس کے متعلق جو زبان استعمال کر دی, آپ مجھے بتائیں وہ بندہ تو ان کو کسی طرح بھی کھٹکنا نہیں چاہیے, وہ تو بڑے پیار, اس نے کبھی وہ بولا اونچ نیچ؟ یار عامر بھائی مجھے ایک بات بتائے, اویس تو پھر بھی شاید ان کے ساتھ کبھی سخت ہو جاتا ہوگا. یار مجھے تو آپ کو پتا یہ ولی اللہ کہتے تھے.
مجھے کہتے تھے ٹک ٹاک کا ولی اللہ جاوید احمد غامدی، اللہ کرے آپ جیسے بچے جو ہے مائیں اور پیدا کریں، یہ مجھے تو یہ کہتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، جب مجھے گالیوں پہ اتر آئے، وہ صرف کیا ہے کہ اختلاف سوال. آپ نے جب اویس نے یہی کیا نا کہ میر صاحب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی تھی امام حسن امام حسین کا اور حضرت علی کا نام لے کر، اس کی گواہی دے دے کے اوپر نے اس کو وہ کر دیا کہ تو نے گواہی کیوں دی. یار اس کو اویس کو بلائے نا، وہ کدھر ہے؟ اویس کو بلائے، میں اس سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم سیکر کو ہمیں سب کو کہتے ہو جی آپ سے، وہ کہتے ہیں جی اس وجہ سے بات، یہ تمہارے ساتھ اس نے کیا کیا؟ یہ ذرا اس سے پوچھے نا، بلائے نا ذرا. کہ یہ نونو کو کس میں کیوں ہاں یہ کیا زبان ہے؟ یعنی یار سیکر صاحب مجھے یہ بتائیں، ہم برے، ہم نے پتہ نہیں کہ ہماری تو چلو ایک ہسٹری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ہم آزمائے ہوئے ہیں، چلو مان لیتے ہیں بھائی. جو بندہ ابھی تھوڑے دن پہلے یہ کوئی کہہ رہا تھا جی ان کی جماعت کے لوگ کہ جی اویس صاحب آپ کو تو آپ کے مسلمان جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں اور ویسے کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، یا آپ کے مسلمان ایسے کر دیں گے. او بھائی تمہارے پاس تو ایک گولڈن چانس تھا، ان کو تو چاہیے تھا کہ ویس کو یعنی ہر چیز دے دیتے، ٹھیک ہے. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ بھئی آپ لوگوں نے تو اس بندے کی عزت ہی نہیں کی، گوا دیا. دیکھیں میری بات سنیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلیم میر کا حقیقی چہرہ کیا ہے. اگر اویس جیسے ایک بے ضرر آدمی اور ایک سیدھے سادے آدمی جس کو آپ ادھر بیٹھ کے اس کو بتاؤ بھائی یہ میری شرائط ہیں، وہ چپ کر کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی یہ شرائط ہے، ادھر سے کہا جاتا ہے یہ ہے، وہ کوئی لگی لپٹی کیے بغیر ادھر آ کے کہہ دیتا، تو ان بندے نو پہ گئے ہیں بے شرم آدمی. بلائے نا جی. آج کل دیکھیں اسامہ کے پیچھے پڑا ہے، اسامہ سے میری بات کراؤ. میں اس کو شیئر کرتا ہوں ویس کو کدھر گیا ہماری جگہ پہ لے جائے ہمارا کو بات ختم. ہاں بھائی دیکھو میں لیتا ہوں پی ڈی ایف اسامہ لیتا ہے. اسامہ بھائی سمپل سا دیکھیں نا، میں پی ڈی ایف لیتا ہوں آپ سے، آپ لیتے ہیں عامر بھائی سے، تو بس ختم. نہیں ان کا اصول لیتے ہیں نا، جیسا کہتے ہیں 3 مناظرے ہونے چاہیے. پہلا مناظرہ یامر اکبر سے کرے، دوسرا مناظرہ میرے ساتھ کر لے. بالکل. السلام علیکم. وہ ویس اپنی براڈ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. نہیں وہ آ رہے ہیں، آ جاتے ہیں، میں نے شیئر کی ہے. اچھا چلو ان کو شیئر میں نے کر دیا ہے اور انہوں نے میرے حال سے بند کر دیا ہے. ویسے سب کو بلانا ذرا آگے. ویسے سکر بھائی اور عامر بھائی آج کی نئی تازہ خبر ہے آپ لوگ کے لیے. جی. مرزا بشیر الدین محمود صاحب قرآن کی آیت نقل کر کہتے ہیں اگر کبھی کسی ایسے مخالف کی پیش بحث میں آ جائے جو گالی اور بد زبانی پر اتر آئے اور اسلام اور اس کے بزرگوں پر حملہ شروع کر دے تو تب بھی مناسب رنگ میں اسے الزامی جواب دے کر خاموش کرایا جا سکتا ہے. اوپر قرآن کی آیت نقل کی ہے. جی عباس بھائی بسم اللہ کریں. اس کو لے کے چلتے ہیں. عامر بھائی 2 ہاتھ کرے، اس کا سیدھا کرے ذرا اس کو. نوورڈ بھائی سب سے پہلے اہلاً و سہلاً السلام علیکم. ہم نہیں کہیں گے کہ ہم پر کسی نے کوئی پابندی لگائی ہے. آپ ہماری جان بھی ہو، آپ ہمارے پیار بھی ہو، آپ ہمارے دوست بھی ہو، آپ ہمارے بھائی بھی ہو، آپ ہمارے مسلمان برادری والے بھی ہو. لو یو بھائی. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ السلام. میں بالکل خیریت سے. عمر بھائی آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. مبارک ہو کہ آپ نے اسٹوڈیو مائک لے لیا ہے. وہ نہیں، یہ ابھی یہ کافی دیر سے ہے میرے پاس، تو یہ تو ابھی اچھا میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا. اچھا یار یہ مجھے نوورڈ بھائی اپڈیٹ ملی ہے کہ سلیم میر نے آپ کے ساتھ کوئی بد کلامی اور بد تہذیبی کی ہے، بلکہ فحش کلامی اور بڑی ہی بد کلامی کی آپ کے ساتھ. یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے ایسا تو کیا ہے. نہیں، کیا آپ نے مرزا صاحب کے متعلق کچھ کہا؟ آپ نے خلفائے سلسلہ کے متعلق کچھ کہا؟ ان کے اکابر علماء کے متعلق کچھ کہا؟ کیا وجہ بنی؟ وہ ان کی ایک آڈیو تھی میر سلیم صاحب کی، جس میں وہ مطلب وہ گستاخی کر رہے تھے، تو میں وہ چلانا چاہ رہا تھا، پلے کرنا چاہ رہا تھا. یہ جنہ زور ہے صاحب تو دیندہ ہے نا، قسم دل کردا اتنا ہی زور میں دے دیا. ریس دے دیا ریس موٹر سائیکل لو. نہیں نوورڈ بھائی، آپ ایک آڈیو پلے کرنا چاہ رہے تھے سلیم میر صاحب کی، اس میں تھا کیا ایسا؟ اس میں وہ انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کچھ ایسے نازیبا الفاظ بولے تھے.
تو سے انہوں الفاظ نہیں ٹھیک تھے۔ ہے تو وہ آڈیو روک دی جاتی، مگر انہوں نے آپ سے بد کلامی بد تہذیبی کیا کی؟ میں نے نہیں سنا، اگر کسی بھائی کے پاس ہے تو وہ سن سکتے ہیں ہم، مگر میں نے نہیں سنا کیا کہا انہوں نے، بتانا چاہیں گے آپ؟ کہتا اپنی نونو بند رکھ، ہیں؟ اپنی نونو بند رکھ اپنی۔ نونو بند رکھ، ہاں جی، کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد اب پتہ نہیں، اب کیا میں اب کیا کہہ سکتے ہیں اس سے، کہتا اپنی نونو بند رکھو۔ نہیں مطلب نونو بیچ میں نہ لاؤ، تم اپنی نونو پیچھے کرو. اب اچھا، نونو بیچ میں نہ لاؤ، نونو پیچھے رکھو. ہاں کچھ اس طرح کا تھا، کچھ پتہ نہیں کیا یار نونو یہ کا تھا. نوبٹ بھائی دیکھیں، اگر وہ یہ جملے میرے متعلق کہے، میں اپنی ہی بات کروں گا، میں تو اپنے بھائیوں کا ہمیشہ احترام کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کسی کے نہیں لیے. نہیں، آپ مجھے ڈال دیں بیچ میں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ہاں، سیکر بھائی، ظاہری بات ہے جو آدمی سامنے کو جیسا منہ ویسی چپیڑ مارنے کی صلاحیت اور قابلیت اور عملی طور پر رکھتا ہے، تو اس کے متعلق تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. مگر نوبٹ بھائی، آپ ہم سے گلا شکوہ، ہم پر پابندی، ہمیں روکتے ہو. یعنی میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنی موجودگی کے اندر مرزا صاحب کے متعلق کو بات ہونے دی ہو. میں آج لائیو بول رہا ہوں کہ آپ نے پرائیویٹ کے اندر بھی ہمیشہ کوشش کی کہ عامر بھائی ان احمدیوں کے ساتھ، ان قادیانیوں کے ساتھ اصلاحی طریقہ ہونا چاہیے، یار آپ چھوڑ دیں. مجھے آپ روکتے رہتے ہو کہ یار چھوڑ دیں، یار درگزر کریں، یار دلیل کی بات کریں، یار عامر بھائی نہ کریں. آپ مجھے بھی کہہ رہے ہوتے ہو. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے پاس جواز رہ کیا گیا ہے آپ کے ساتھ یہ رویہ کرنے کا. پھر مجھے بتائیں بات یہ کریں گے کن سے؟ کون رہ جائے گا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ نوبٹ بھائی اچھا مجھے یہ بتائیں، جب یہ پہلے تو میرے لیے یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ جب یہ سلیم میر نے یہ طریقہ اختیار کیا تو کیا وہاں پر جو آپ کے احمدی جو میوچل انڈرسٹینڈنگ جن کے ساتھ ہے وہ بیٹھے تھے، انہوں نے روکا، کچھ ایکشن لیا کہ یہ غلط ہے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے، یا آپ نے غلط استعمال کیے ہیں لفظ سلیم میر صاحب یہ اویس صاحب کے متعلق؟ کچھ ایکشن آیا؟ ایسا تو کسی نے ایکشن نہیں لیا. تو دیکھ لیں. ایک دوست تھا وہاں پہ، وہ اسٹوڈنٹ، اس نے مجھے سپورٹ ضرور کیا ہے، ایسا کہ سپورٹیو تھا لیکن اس نے منع نہیں کیا وہاں پہ. سپورٹیو کیا اس نے یہ کہا کہ سلیم میر صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟ سپورٹ تو یہی ہوتی نا کہ آپ کو آگے کھڑا ہوتا. اس نے کہا کہ اس کو میں لے کے آیا ہوں، بس یہ کہا اس نے. میں لے کے آیا ہوں تو آپ اس کو یعنی کچھ نہ کہیں، یہ کچھ نہ کہیں یہ نہیں کہا اس نے. ہاں. کچھ نہ کہیں، اس نے کہا کہ میں اسے لے کے آیا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ہمیں سٹیج پہ نہیں لیتے اس رسپیکٹ میں کہ یار آپ نے کمٹمنٹ کی ہے. آپ کہتے ہو میں براڈ پھینک دوں گا کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے کہ اس براڈ کے اوپر مرزا صاحب کے متعلق غلط بات نہیں ہوگی. آپ کہتے ہو میں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ مرزا صاحب کو مرزا صاحب کہہ کر مخاطب کیا جائے گا. آپ کہتے ہو میں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ مرزا صاحب کا نام لے کے کذاب اور دجال نہیں کہا جائے گا. یار یہ ان کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ ایک بندہ، جو بندہ آپ کے لیے کوئی وبال نہیں ہے، جو بندہ آپ کے لیے کوئی غلط انٹینشن لے کے نہیں چل رہا، آپ اس کے ساتھ کیا رویہ کر رہے ہو؟ اور چلو اب میں آپ سے نوبٹ بھائی کہنے لگوں، اب آپ کو پتہ اچھا چلیں میں اس کو ایک اور طریقے سے رکھتا ہوں تاکہ ہمارا کیس آپ کو سمجھ آئے کہ ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. ہمیں بات کرنے میں، دلیل کے ساتھ گفتگو کرنے میں مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ کیا وہ آپ کے سامنے رکھ لگوں. نوبٹ بھائی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میر سلیم صاحب نے آپ پر اٹیک کرنے میں پہل کی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ 100% انہوں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس شرعی طور پر جوابی کارروائی کر سکتے مگر آپ نے نہیں کی، یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہاں. اب ساتھ رہیے گا، اگر آپ کر دیتے کوئی اقدام ایسا تو آپ پر کوئی جرم تو نہیں آنا تھا؟ کوئی جرم نہیں آنا. ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہماری ہوتی ہے. اب واک ان مائی شوز، دیر از اے پروورب ویئر اٹ سیز کہ واک ان مائی شوز، جسے پنجابی میں کہتے ہیں راہ پہ آ جانے واہ پہ آ جانے. ہم جس رستے سے گزر چکے ہیں ہمیں وہ واہ پڑ چکا ہوا ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس سلیم میر سے انتہائی عزت اور احترام سے ہم بات گروپوں کے اندر کر چکے ہوئے ہیں، پرائیویٹ واٹس ایپ کے اندر کر چکے ہوئے ہیں، آپ جناب کر چکے ہوئے ہیں. اور مجھے کھل کر یہ لبرٹی دیجیے گا کہنے کی یہ کتے کی دم ہے. یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، یہ کتے کی دم ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ جماعت احمدیہ کا بھی سگا نہیں ہے، اس کا سٹیک ہی نہیں ہے، نہ اسلام میں اس کا سٹیک ہے، نہ احمدیوں میں اس کا سٹیک ہے.
یہ تو ملحد آدمی ہے. تو بیسیکلی وہ احمدیوں میں چھپ کر احمدیوں اور مسلمانوں کی آپس میں گستاخیاں کروا کر تناؤ بڑھانا چاہتا ہے. جماعت نے اس کو یہ ایجنڈا دیا ہے یا یہ جماعت کے خلاف کام کر رہا ہے, دونوں میں سے ایک چیز ہے. تو نووٹ بھائی اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر مجھے سلیم میر یہ کہے میرے سامنے بیٹھ کے جو اس نے آپ کے لیے جملہ استعمال کیا ہے, تو میں تو اس کو وہاں تک گھسیڑوں گا جہاں سے یہ آیا ہوا ہے, میں تو نہیں چھوڑوں گا. یہاں سے ہمارا ان کے ساتھ تناؤ ہوتا ہے. کتنا آسان تھا اس کے لیے کہ آپ کو کہتا ہے یہ آڈیو پلے نہ کریں. نوبٹ بھائی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ سلیم میر کو اب بات کے قابل سمجھتے ہیں جو یہ زبان؟ واللہ مجھے دکھ ہوا ہے, اور میں نے بھائیوں سے جب مجھے خبر یہ بھائی نے دی ہے, میں نے کہا یار نوبٹ بھائی کو بلاؤ, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار کوئی سیلف ریسپیکٹ نام کی, کوئی عزت نام کی چیز اس سے ہوتی ہے پوچھے کیا؟ اس نے گالیاں کون کون سی دی ہیں اس براڈ پہ, مجھے جو گالیاں دی وہ بھی تو پوچھے نا ویس سے. ہاں میں یہ اس کو کنکلوڈ کر کے پھر میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہوا ان کے ساتھ سامنے. جی نوبٹ بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو قابل سمجھتے ہیں کہ آپ جیسا شخص ٹھیک ہے نا وہ بات کرے اس جیسے شخص سے؟ میں تو نہیں کرتا, میں تو اس سے بات نہیں کروں گا. اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ جیسے بھائیوں کو کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ ان کا علاج ہم جیسے لوگوں کے پاس ہے, اس لیے ہم آتے ہیں جہاں پر ان کی انٹری ہوتی ہے. سمپل سی بات ہے, آپ کو جس سے بات کرنی ہے آپ کیجیے. ان جیسے لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو پھر ہمیں بلانا ہے. اب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے لگوں نوبٹ بھائی, اور یہ میں بھائی کے طور پر ریکویسٹ کرنے لگا ہوں, آپ اس کو ریجیکٹ بھی کرو گے نا تب بھی آپ کی محبت آپ کی عزت میرے دل میں وہی رہے گی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جب کبھی آپ کے کسی دوست کے تھرو یہ بندہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنے ڈیفنس کے لیے مسلمانوں میں سے کسی ایک بھائی کو چنیں جو ان کو انہی کی زبان میں جواب دے سکے جب یہ بندہ ہو. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے, سجیشن ہے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوگا, باقی آپ ٹھیک ہوگا بھائی, اوکے. ہاں نہیں میں انشاءاللہ آپ کی بات درست ہے. ہاں دیکھیں میری بات سنیں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے ہاتھ گندے کریں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا آپ اپنی زبان گندی کریں. اللہ نے جو آپ کی اخلاقیات رکھے, آپ کی فطرت رکھی ہے, جو آپ کی فیملی کی تربیت ہے, یا جو آپ کی باؤنڈری لائن ہے کہ بھئی اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا, میں خاموش ہو جاؤں گا, آپ وہاں تک رہو. اور آپ انہی لوگوں سے بات کرو جو آپ کے ساتھ جن کی فریکوینسی میچ کرتی ہے. مگر اگر یہ کسی ایسے بندے کے جو آپ کا اچھا دوست ہے اس کے کندھے پر گھس کر آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ڈیفنس کے لیے ایسے لوگوں کو وہاں پر بٹھا سکتے ہو جو اس کی زبان میں بات کریں. اچھا وہ گارنٹی پھر آپ کو دے دیں گے کہ آپ کے کسی دوست یا آپ کے ساتھ جن کے اچھے تعلقات ہیں, جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے, ان پر حملہ نہیں ہوگا, جو آپ کے اس سیفٹی کے اندر ہیں, ان پر اٹیک نہیں ہوگا. مگر اس طرح کے شخص اگر آپ کے قریبیوں کے تھرو ہو کر آئیں تو ان کو پھر جواب انہی کی زبان میں دیا جانا چاہیے. تو میری سجیشن ہے کہ آپ ان لوگوں کو اٹھائیں گے جو ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا جانتے ہوں. ورنہ آپ یہ کہہ سکیں گے اپنے اس دوست کو جو بھی ہو ABC, آپ اس کو کہہ سکیں گے کہ پھر اس شخص کو بھی اسٹیج سے اتارو, یا پھر یہ بندہ مجھ سے معافی مانگے. ہاں یہ دوسری آپشن ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو کہیں یہ بندہ مجھ سے معافی مانگے کہ اس نے میرے متعلق یہ جملے استعمال کیے ہیں, تب یہ بیٹھ سکتا ہے, ورنہ اس کو اسٹیج پہ نہیں بٹھاؤ. ہاں آپ بیٹھو, آپ میرے دوست ہو, آپ اچھے سے بات کرتے ہو. کتنی فیئر ڈیل ہے یہ. بالکل ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ محمد بھائی ایسا ہی ہوگا. آپ کی بات درست ہے, اور آپ کی بات مجھے سمجھ بھی لگی ہے, اور میرا خیال آپ نے معیار کی بات بھی کی ہے. معیار کی بات کی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, عزت اور ذلت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے, مگر وہ اسباب کے تحت ہوتی ہے جن کو انسان اپنے عمل کے تھرو اختیار کرتا ہے. ان عمل سے پتہ چلتا ہے. اچھا نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ یہ سننے میں آیا ہے, یہ جو سیکر بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے کو ننگ دھڑنگ ادھر گالی گلوچ کا کیا ہے سیکر صاحب کے متعلق, یہ کیا اپڈیٹ ہے؟ مجھے نہیں پتا بھائی. یہ تو بہت نہیں ہے, وہ تو مطلب میں کہتا ہوں کہ اخیر گالی, مطلب وہ گالیاں جو کہ کبھی بندہ سن نہیں سکتا, وہ گالی تھی. ایسی گالی نکالی ہے. اوہو, تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ یہ کہ سیکر بھائی نے ان کے کابرین کا کچھ برا بلا کہا ہے. نہیں میں بتاتا ہوں. وجہ وہی میر سلیم صاحب کی جو شادمیت ہے. ہاں اس نے کہا سیکر نے جھوٹ بولا وہاں بیٹھ کر میرے خلاف کہ میں نے نام لے کر حضرت علی, امام حسن, امام حسین کا نام لے کر گالی دہرائی ہے. ٹھیک ہے, کہتا جب کہ میں نے وہ نہیں دی. اگر وہ میری آڈیو نہ ملے تو اس کا مطلب ہے سیکر نے گالی دی ہے. وہ کدھر ہے آڈیو؟ لاؤ وہ آڈیو. اویس نے وہاں پر گواہی دے دی تھی میرے ساتھ مل کر کہ ہاں میر سلیم نے ایسا ہی کہا تھا, اس لیے اویس پہ تباہ ہوا تھا کہ تو نے گواہی کیوں دی, تو ثبوت دے پہلے وہ آڈیو کا ہے جس میں نے نام لے کر کیا.
ठीक है जी। फिर उसने जी मेरे लिए अल्फाज कौन कौन से, मतलब बहुत ही फकड़, जिसमें हरामी, दल्ला, ये तक अल्फाज। ओहो हो हाँ जी, हाँ जी, उसने कोई होए तपा हुआ था, पागल हुआ पड़ा था यार। अब ओए हो। अब अवैस भी, आपको पता है वो ऑडियो सुन ली आपने ना? जी जी, वो मैंने सुनी है ऑडियो। हाँ, नाम लेकर जिसमें मैंने नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी बहरहाल, मगर ये है कि इससे मैं तवक्को, देखें जो माँ बहन की नंगी गालियां जिनकी हम पहले सुन चुके हों। आमिर भाई, वो जो सुनवाई है आपको मैंने, वो जो एक बगैरत का नाम लेकर कहता है कि वो कहता है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाली, ओहो नहीं नहीं, वो तो सुन ली गया, वो जो इमामों के बारे में हजरत अली हजरत हसन खान का नाम लेके इसने बोल दिया। हाँ, वो नाम लेके जो आप कह रहे हैं। आमिर भाई अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। जी जी। अब आपको पूरी जो जर्नी है, जो ये डिबेट की अभी एक हुई थी लास्ट टाइम, आपको इसके बारे में पता है कि जो सीकर भाई के जो ये बात पूरी आपको पता है कि नहीं पता, या मैं आपको थोड़े सा हल्का सा रिमाइंड करूँ, छोटा सा शॉर्ट? मुझे कर दें, ज़्यादा बेहतर है, मुझे बता दें। मैं बस 1 मिनट दे दें मुझे, मैं ना एक काम, 1 सेकंड, बस सेकंड एक आपने मुझे देना है। मैं आवाज कट गई थी, क्या रिवाइंड करना? वो मैं जरा वो जर्नी बताने लगा हूँ, थोड़ी सी जो ओके 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 ओके। हाँ, आपकी आवाज़ चली गई थी, मैं पूछ ही रहा था आपसे। मैं बता रहा हूँ आपको, बस ये देखिए मैं हो गया हूँ फ्री। अच्छा भाई, ऐसे हुआ, मैं अपनी ब्रॉड पे ना बैठा हुआ था, और जो है वो एक स्टूडेंट है, वो नाम की आईडी, वो मेरे दोस्त ही हैं, तो उन्होंने मुझे ना रिक्वेस्ट डाली होस्ट टू होस्ट की, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो मेरी उनसे बातचीत होना शुरू हो गई फतावा रजात के ऊपर ही। इतनी देर में जो है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वहाँ से मीर सलीम साहब को उठा लिया था पहले उसने, या पहले सीकर भाई आए। तो मेरा ख्याल पहले सीकर भाई आए, तो सीकर भाई को किसी मोड़ ने नीचे से उठा लिया ऊपर, तो सीकर भाई आ गए ऊपर। उतनी देर में वहाँ से उधर से कोई और पता नहीं कौन, कोई आ गया शायद में भी। तो हमारी जो बात है वो नहीं, बल्कि इस अभी इधर रुक जाए, पहले मैं माजर चाहता हूँ, सॉरी, ये तो बात की बात है। अच्छा, इससे पहले भी प्रीवियस पे भी चले जाए ताकि आपको पहली बात का भी पता चले। नजफ भाई गए थे तराकुल कुलूब की ब्रॉड पर, और उसने सॉरी, वो मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ, फिर उससे आगे आप लेके चलना। नजफ साहब गए थे उनकी ब्रॉड पे, और उन्होंने कहा वो आ जाएंगे, गुफ्तगू हो जाएगी जरी साहब की ब्रॉड पे, ऐसे कुछ हुआ, ठीक है ना, और शराइत तय हो गई। तो फिर ये गए वहाँ पर, मगर वहाँ पर बात जो है वो फिर नहीं हो पाई, कुछ ऐसा हुआ। ठीक है। अच्छा, अब वो जब वहाँ पर गए, अब ये हुआ कि जब वो वहाँ पे गए, अच्छा वो जब बात नहीं हो पाई, उस बात के अंदर वहाँ पे सीकर भाई ने कुछ पॉइंट्स रखे थे। सीकर भाई ने पॉइंट्स ये रखे थे, जब ये पहली बार गए तो इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन तय करनी थी, टर्म्स एंड कंडीशन पे इनकी आपस में इनका इख्तलाफ हो गया, और इन्होंने वो कहा कि इन्होंने बोला पहली बार के उसके मुकाबले में फिर सीकर भाई ने ना एक बात बोली। इन्होंने कहा कि जो है मैंने जो है ना तारिक चौहान जो है वो भी कहता है कि मिर्ज़ा साहब के 4 बेटे जो हैं वो ऐसे करके नाजेबा अल्फाज के कि वो ये हैं चारों बेटे। ठीक है। जब इन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी आपने छातमी की है, नीचे उतार दे। चलो जी, ये इनको नीचे उतार दिया, ये आगे वापस। अच्छा, इसको फिर री स्केड्यूल किया गया, और अगले दिन 7 बजे का टाइम रखा गया। अगले दिन 7 बजे हम लोग फिर गए, 7 बजे गए तो उधर सलीम इस्लाम ने मुझे फिर कहा कि तू नहीं है तो तू की करना है, ये वो ऐसे ना। तो हालांकि बात तो हो रही है, तो ये फिर उसने मुझे ये बात, मैंने कहा यार ये नाई नुई तुम क्या सुना रहे हो, नाई नुई ना, ये क्या है, मतलब यार ये अच्छी बात नहीं है, ये लहजा नहीं है बात करने का इल्मी तौर पर। तो अच्छा, वो फिर सीकर भाई को ऊपर लिया। अच्छा, मैं इससे पहले सीकर भाई को अपनी ब्रॉड पर ये बात कह चुका था कि सीकर भाई, यहाँ एक सॉरी रुकिएगा, आप जान, ये सीकर साहब को जो आपने कहा, मुझे ये बताएं कि सलीम मीर, बात तो होने लगी थी जरी से, सलीम मीर का वहां क्या रोल था? अब वो सब जारी बात है, जैसे हम सब भाई आपस में बैठे, वैसे वो भी सब आपस में भाई हैं, वो बैठे हुए हैं, बस क्या कैसे। अच्छा ठीक है, यानी मॉडरेटर वगैरह नहीं था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ बस। ठीक है जी। अब भाई ये हुआ कि वहां पर ना, अब बात तो मैंने सीकर भाई को ना अपनी ब्रॉड पर कहा था कि सीकर भाई आपने ना गुफ्तगू करनी है, और इसको थोड़ा सा अगर कोई बात इधर उधर की हो जाए ना तो आपकी मेहरबानी है, इसको लिंगर ऑन करना है, इसको मतलब उसको 1-2 बार छोड़ दीजिएगा टोंट को ना। ये मैंने इनको कहा था कि आपकी मेहरबानी है टोंट को छोड़ना है। अब वो वीडियो चढ़ी होगी, आप उसको देख लीजिएगा।
اب وہاں پر کیا ہوا کہ جب ان کو وہاں پر گئے تو جب اوپر چڑھے تو پہلی باری میں اس نے ٹونٹ شروع کر دیے جری صاحب نے. جب انہوں نے ٹونٹ شروع کر دیے تو سیکر بھائی نے پھر مجھے مخاطب کیا کہ نو ورڈ دیکھ لو. اب یعنی کہ ایک بار میں چھوڑ رہا ہوں, انہوں نے مجھے کہہ کروا کہ میں اس کا مطلب میں نہیں کر رہا, میں چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے اپنی باری لی اور گفتگو شروع. انہوں نے کہا جی چلیں جی جری بھائی, انہوں نے ایسے کہا جری بھائی چلیں چھوڑیں, جو بھی ہوا ہم گفتگو کو بڑھاتے ہیں تاکہ علمی طور پہ بات ہو سکے. اور انہوں نے مجھے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ تمہارے کہنے میں نے چھوڑ دیا کہ جو میں ان کو بات کہہ رہا تھا. اب یہ بات بھی ہوگی. اب دوسری ٹرن پھر انہوں نے لے لی, مطلب سیکر بھائی نے اپنی ٹرن لی, نارملائز بات ہوئی. اب دوسری ٹرن پھر دوبارہ لی جری اللہ صاحب نے. جری اللہ صاحب نے پھر کہا کہ میں پٹا ڈالوں گا, میں میرے پاس کچھ ایسا ہوتا تو میں وہ نیچے سے پتہ نہیں نکال لیتا, ایسے کر کے یہ بات ہوئی. اس کے مقابلے میں پھر سیکر بھائی نے کہا کہ جو ہے وہ تم نے پٹا جو ڈالنا ہے تو مطلب وہ امرتسری کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی وہ اس کو کسی کو پٹا ڈال دیتا. یہ بات ہوئی ہے. یہ وہاں سے گفتگو کا خلاصہ تھا. وہاں سے پھر آگے پھر میری بروڈ لگی. میری بروڈ میں مجھے وہ ملے, کیا نام ہے, اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوسٹ ہوا. اس نے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ اتنی دیر میں سیکر بھائی اوپر آ گئے. پھر وہاں پہ گفتگو نے کہا جی ہم بات کریں گے. وہ لوگ 2-2.5 گھنٹے, باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ 2-2.5 گھنٹے کیا گفتگو ہوتی رہی ساری, کہ وہ ٹائم زون ہم آ رہے ہیں سب کو یہی پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں. آخری 5 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے مجھے پتا چلا کہ وہ نہیں آ رہے. میں نے کہا بھائی میں کس منہ سے ان کو جا کے سب کو بتاؤں کہ آپ نہیں آ رہے ہو. سیکر بھائی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ انہوں نے جانا یا کسی, کیونکہ انہوں نے بالکل کال میں نے بند کی تو میں نے کہا بھائی آپ کسی کو بھی نہیں تھی, بالکل کسی کو بھی نہیں پتا تھا بالکل. بس وہ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد عمر بھائی وہ جو آئے ہیں تو آپ کے پاس آگے تو ساری بات میرا خیال اگر آپ نے کچھ سنی ہے. ہاں مجھے وہ تو میرے علم میں ہے کہ وہ آئے اور پھر آپ کو ڈریس کرنا تھا اور اس کے بعد وہ پھر وہاں سے نکل گئے, جس کو آنیسٹلی اسپیکنگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگے نہیں, مگر اگر آپ کو علم ہونے کے بعد بھی جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس کو بھاگنا ہی کہیں گے 2 وجہ سے. نمبر 1, ہمارے علم میں جو چیز تھی اس صورت میں ہمیں یہ تھا وہ گفتگو کرنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیبیٹ نہیں ہے بٹ ڈسکشن کے لیے آ رہے ہیں. ڈسکشن مینس کہ 2 وے آپ کا اوپینین ٹیبل پہ آئے گا, آپ کو ایڈریس کریں گے, دیٹ مینس دونوں پارٹیز کا موقف ٹیبل پہ آئے گا ایٹ لیسٹ. اس کو ڈسکشن کہتے ہیں ہماری نظر میں. 1 سائیڈڈ مونولوگ ہوتا ہے, یعنی میں اگر اکیلا بیٹھ کے یہاں پر چر کر کے نکل جاؤں اس کو مونولوگ کہتے ہیں. بٹ 2 وے ڈسکشن ہوتی ہے تو دونوں لوگوں کا اوپینین ٹیبل پہ آنا چاہیے. اب ہوا کیا, اپنی بات کرنے کے بعد ایک نے کہا میں چلتی ہوں, دوسرے نے کہا جاتی ہوں میں, اس نے کہا جلدی ہے کیا, اس نے کہا یونیورسٹی پڑھ کے جیا, وہ وہاں سے نکل گئے. میری نظر میں ان کو 2 وجوہات کی بنیاد پر بھاگنا کہتے ہیں ڈسکشن سے. ان کو چاہیے تھا کہ سیکر کی بات سن کے وہاں سے جاتے, نہیں ہوئی. اچھا خیر, ایک تو یہ چیز ہوگی. اس کے بعد اب سننے میں یہ آیا کہ دوبارہ آپ کوئی گئے ہیں اور آپ کو بلایا گیا ہے اور بات طے کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوئی ہیں یا آپ گئے ہیں, تو آگے سے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب سیکر صاحب سے بات نہیں ہو سکتی. سلیم میر صاحب جو ہیں وہ ان کے وڈیرے بن گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں طے کر کے بتاؤں گا کس سے بات ہوگی کب ہوگی. یہ میرے علم میں ہے, اگر میں کوئی غلط ہے تو آپ بتا دیں. کہ اسامہ صاحب کے ساتھ بات کریں گے. اچھا, اور ہم اسامہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اور اس طرح کے کوئی لوگ لے کے آئے ہیں آپ, تو میں نے کہا یار وہ بھائی پہلی بات تو ہو جائے, پھر یہ بھی ہو جائے کہ میں نے کہا وہ کون سا کہہ رہے کہ نہیں کریں گے, وہ تو کہہ رہے کہ بھائی ہم کر لیں گے, اسامہ بھی ریڈی ہے. لیکن یہ ہے کہ بھائی وہ سب سے پہلے وہ ریڈی ہیں. انہوں نے ایک چیز رکھی جو میں نے سنی, جو آڈیو میرے کانوں میں پڑی ہے, جتنی ساری نہیں پڑھ سکی, ساری نہیں میں سن سکا, جتنی سنی ہے اس میں سے ایک ٹکڑا میرے ذہن میں یہ پڑا ہے, آیا ہے کان میں. وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بندے سے بات کریں گے, اور یہ سیکر بھائی نے بھی مجھے ابھی بتایا ہے اور تصدیق کیا اس بات کی کہ انہوں نے یہی سنا ہے, کہ وہ کہتا ہے جی ہم ایسے بندے سے بات کریں گے کہ جس کو اگر ہم ٹونٹ مارے نا تو وہ پلٹ کے ہمیں اتنی فریکوینسی کا ٹونٹ مارے, اس سے اوپر نہ جائے. یعنی ہم اگر اس کو بات لگائیں تو وہ پلٹ کے ہمیں ہی بات لگائے, مرزا صاحب کی طرف یا کابر کی طرف نہ جائے. تو ایسے بندے سے ہم بات کر سکتے ہیں. جی یہ وہ بات ہونے کا جی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تمہارے گلے میں پھندا ڈالوں گا تو آپ نے آگے سے کہنا کہ آپ اس کے گلے میں پھندا ڈالو, اور آپ نے کابر کو اپنے جانا, یہ اصول غلط ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس کو سلیم میر کو کہیں ڈن ہے, یہ شرط منظور ہے, آ جائے منظور ہے یہ شرط. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں, اب کیا بات کریں گے. جو اکابر پر پہل کرے گا, اس سے پتہ چلتا ہے ایک علم. آپ اندازہ کریں ان کی کھوپڑیوں کا, کہ یہ بات کرنا بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کتنے لو لائف اسکم بیگ آدمی ہے, یہ کتنا لو لائف آدمی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کو کہنا چاہیے میں تو ٹونٹ میں پہل نہیں کروں گا, یعنی ٹونٹ میں بھی کیوں پہل کرنی ہے,
جملہ بازی میں بھی کیوں پہل کرنی ہے؟ کہتا ہے جی ہم یعنی اگر ہم آپ کو جملہ بازی کریں تو آپ ہم تک رہیں، اس کا مطلب ہے تو اپنی کرتوت تو کتے دیے دمے باز نہیں آنا، تو کرتوت تو باز نہیں آنا. تو تم یہ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ میں تواڈے گھراں دی بیل وجا کے نساں گا بھی مگر میں پھڑیا گیا تے مینوں چنڈا نہیں مارنیاں. تسی ساڈے گھر دی آ کے بیل وجا لیا جے، وہ تیرے کن دی رنگ بیل نہ کرن، تمہاری کن پٹی کی بیل نہ رنگ کریں. وہ کہتا ہے جی میں آپ کے گھروں کی بیل بجا کے بھاگ جاؤں، آپ بدلے میں میرے گھر ڈھونڈ کے اس کی بیل بجانا ہے جی. یہ عامر بھائی کی بات. اچھا مجھے شاید پھر میرے سگنل کٹے. اچھا تو یہ تو نوورٹ بھائی آپ ہاں سوری نوورٹ بھائی تو پھر ڈن کریں ڈیل، کریں نا ڈیل ڈن. یار میری بات سنیں، ڈن تو میں ڈیل تب کروں، وہ میری بات نہیں مانتے. اس دن میں گیا ہوں ابراڈ پہ، واللہ میں آپ نے مجھے جو کہ آپ نے مجھے کہا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی مجھے عامر بھائی اور سیکر بھائی دونوں کی گالیاں دکھا دیں جو انہوں نے نکالی ہیں، فحشہ جو بھی ورڈ ہے وہ اردو کا. تو میں نے کہا مجھے دکھا دیں، تاکہ آپ نہیں سننا چاہتے براڈ پہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے الگ سے بھیج دیں. اگر وہ گالیاں ہوئیں تو میں نے کہا بھائی میں جو ہے ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. سمپل یہ بات آپ کو یہاں پہ آن براڈ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے دکھا دیں کہ وہ کدھر سیکر بھائی نے گالی نکالی. لیکن اب اگر آپ کی جگہ گالی نکالی ہے تو میں کیا کروں؟ اچھا دوسری بات، میں نے کہا یار اس وقت بھی عامر بھائی سے میرا اس بات پہ تنازع ہوا. عامر بھائی نے کوئی ورڈ بولا، پتہ نہیں کیا نہام دانی ایسے کچھ کر کے کچھ اندھا میں نہانی کیا بولا، ہاں ایسے کر کے. میں نے کہا یار وہ عامر بھائی نے بولا، میں نے کہا نیچے بندے نے دکھا کے کہا اس کو گالی نکال دو. میں نے کہا عامر بھائی آپ نے کیوں گالی نکالی؟ میں نے کہا میں نے میوٹ کیا. عامر بھائی نے فوراً میرے اوپر ٹریک کر دیا کہ یہ لو یہ روحانی خزانہ. میں نے کہا میں کیا کروں وہاں پر؟ میں نے کہا بھائی میں تو اس اصول کے اوپر ہوں کہ اگر کوئی انہوں نے گالی نکالی ہے بھائی آپ مجھے دکھائیں. ہاں اگر انہوں نے کوئی سیاق و سباق سے ہٹ کے بھی بات کی ہے میں پھر بھی ریڈی ہوں، لیکن مجھے کچھ بھیجیں گے تو مجھے کوئی دیں گے تو میں بات کروں گا. میں نے اگر آپ گالی نہیں سنی، میں نے کہا وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں انگل 5 6 نیچے ایسے کر کے. میں نے کہا میں اب جب انہیں کوئی بات کہتا ہوں یہ کیوں کہتے ہو، وہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ تحریر پڑھو سامنے. میں نے کہا میں کیا کروں بھائی ان کا؟ تو مجھے تو جو میرے سیدھی بات ہے میں آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں، میں ایسے وہ پیچھے بھی نہیں کہہ رہا، ادھر بھی یہی بات کی ہے آپ کے سامنے بھی کی، بھائی وہ مجھے دے دیں ٹھیک ہے، جہاں پہ اگر گالی ہوگی تو میں نہیں. ٹھیک ہے جی. اسامہ بھائی میرے خیال سے کوئی چونکہ ان کا ذکر آیا ہے اور وہ کہا گیا ہے کہ جی ان سے ڈیبیٹ کریں گے. چیمہ صاحب بھی آئے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بھائی بھی ماشاء اللہ آ گئے ہیں، بڑی پیاری آئی ڈی ہے. تو جی سر اسامہ بھائی. نہیں پہلے نہیں عامر بھائی آپ بات، میں صرف سن رہا تھا آپ کو، میں بھی معذرت میرا مائک میوٹ تھا، آپ بات کریں. نہیں میں بس اختتامی بات یہ کرنے لگا. نوورٹ بھائی یہ جو میں نے ڈیل ڈن کی بات کی ہے یہ صرف پبلک کو یہ بات بتانے کے لیے کی ہے. میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں میں نے کتنی بار یہ بات کی، میر سلیم میرے ساتھ 1 on 1 گفتگو کرے میں منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں میں اس کا اصلی چہرہ پبلک کے سامنے لے آؤں گا جو ہے کیا. اس کا الہاد اس کے جسم کے ہر سوراخ سے موبلائل کی طرح رسنا نہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے جسم کے ہر سوراخ سے کالا دھواں نہ نکل آیا تو میرا نام عامر حق آپ بدل دینا. میں اس کا اصلی چہرہ لے کے آؤں گا. یہ اس لیے مجھے کنفرنٹ نہیں کرتا، یہ بھاگتا ہے. میں آپ کو واحد چیز یہ بتاتا ہوں جو یہ مجھ سے بھاگتا ہے، دیگر بھائیوں سے ماشاءاللہ وہ علمی بنیادوں پر بھاگتا ہوگا، ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے اس بدبخت سلیم میر کے پاس، مگر میرے سے صرف یہ اس لیے بھاگتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے اکابر پر بات کیے بنا اس کی وہ حالت کروں گا کہ جماعت احمدیہ کے لوگ کہیں گے اوئے تیرے اندر اسلام دے متعلق تے رسول تے انبیاء تے ازواج مطہرات دے متعلق اینا زہر سی کتے دے پترا اینا زہر سی تیرے چ. یہ وہ کہیں گے، میں نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں آپ کو بھوشیہ وانی کر رہا ہوں، تو اس کو آپ استعارے کے رنگ میں سمجھیں. تو یہ ہے حقیقت پیارے بھائی. تو بہرحال نوبت بھائی یہ صرف اس لیے میں نے کہا، ورنہ میں آپ کو میرا سجیشن وہی ہے جو میں آپ کو پہلے تھوڑی دیر بعد کہہ چکا ہوں. آپ نے اس شخص کے ساتھ انٹریکٹ، میرا سجیشن ہے ایک برادرانہ، باقی آپ آزاد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی میرے اللہ معاف کرے ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں کوئی اپنی رائے تبدیل کر دوں گا، آپ میرے بھائی ہیں. میرا سجیشن یہ ہے یہ بندہ آپ کے لائق نہیں ہے. اس نے جو زبان آپ کے لیے نونو پونو، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ اپنی بہن اپنے بچوں کے نال اس طرح گل کرتا ہے؟ یہ لطیف میر صاحب کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے؟ جی عامر بھائی ذرا ایک بات سنو. عامر بھائی اس نے بدھا پہچانے نا، اویس کو نونو پونو جو بھی کچھ کیا وہ اس لیے کیا کہ اویس نے گواہی دی وہاں پر میرے حق میں، ٹھیک ہے، میرے پوچھنے پہ کہ اویس بھائی آپ نے یہ سنا کہ میر سلیم نے حضرت علی کا، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کا نام لے کر یہ لفظ بولا؟ اویس نے کہا جی میں سنا. اویس نے تو گواہی دی میرے کہنے پہ. اب اس کے مطابق میں نے بولا تھا جھوٹ، اس بیس پہ اس نے اویس کو یہ کہا اور مجھے دی گالیاں. اب عامر بھائی حق بنتا ہے کہ اس کی پوری جماعت اس کے منہ پہ چپیڑے مار کے اس کو کہ معافی مانگ بیٹھ کے.
तेरा झूठ तो पकड़ा गया, तूने वाकई में बोला था। अब तो माफी मांगना बैठ के। अब अवैस को जो उसने बकवास की है, जो सब इसको बोला है, इसको तो माफी पहले मांगनी चाहिए, रिटर्न माफी मांगनी चाहिए। जी और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। नहीं, मैंने ये भी कहा है, मैंने ये कहा है। देखें सीकर भाई, आप मुझे पता नहीं आपको ये आवाज़ आई है कि नहीं, मैं ब्रीफली रिपीट करता हूँ बड़े तेज़ी से। मैंने ये कहा है कट कि गई। हाँ, नो वर्ड साहब के साथ होस्ट टू होस्ट जो है, ये बहुत तेज़ी से ये फ्रीक्वेंटली चीज़ें चल रही हैं। उस होस्ट टू होस्ट के अंदर एक बंदा सवार हो जाता है अवैस भाई के दोस्त के कंधे पे, और वो सलीम मीर है। वो अवैस भाई के दोस्त के कंधे पर सवार होकर साथ आके बैठ के अपनी पाटे खां और टेटे खां बनता है, वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बदमाशी करता है। तो अवैस भाई को मैंने कहा कि जो लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किए हैं, आपके पास ये शरई उज़र और कानूनी हक महफूज है कि आप ये कहें कि यार ये बंदा बिलो दी बेल्ट और घटिया बात करता है, ये नोनो पोनो करता है, ये गंदा गलीज़ आदमी है, ये खबीस है, ये फितना परवर है, फसाद परस्त आदमी है, ये तासुब से भरा है, बुग़्ज़ वाला आदमी है, हासिद है, शरीर है, गुस्ताख है, मुलहिद है, मुर्तद है, जमात का दुश्मन है, इंसानियत का ये अदुव है, अल्लाह का, रसूलुल्लाह और असहाब और अज़वाज का गुस्ताख है। ये सारी चीज़ें ये उनको कह सकते हैं अगर कहना चाहें, वरना ये कहें कि भाई ये ज़ुबान ये इस्तेमाल करता है लिहाजा इससे बात नहीं होगी, इसको हटा दें, वरना ये माफ़ी मांगे सीकर साहब, वरना ये माफ़ी मांगे, माफ़ी मांग कर ये बैठ सकता है साथ, वरना नहीं। नंबर वन, अगर वो दोस्त बजिद रहे, हाँ, अगर वो दोस्त बजिद रहे कि इस जानवर सलीम मीर को अवैस भाई का वो दोस्त अपने कंधे से नहीं उतारेगा। देखिए, मैं दोस्त की इज्जत कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ कंधे पे जानवर बिठाया, दोस्त के मुतालिक मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। अच्छा, तो अगर अवैस भाई का वो दोस्त कहे कि मैंने अपने कंधे से इस जानवर को नहीं उतारना, तो फिर उस जानवर का डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन के साथ अवैस भाई को उठाना होगा। ये डील डन करेंगे, ये मेरा सजेशन जी। बहुत शुक्रिया, ठीक है ना जी। भाई ठीक हो गया, आपकी बात दुरुस्त है इंशाल्लाह जी। समझ। अच्छा अवैस, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम भाई, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अवैस, आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि आपने उनसे कहा कि भाई वो आपको सीकर साहब की गाली दिखाएं तो आप फिर सीकर साहब के साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है? क्या ऐसी बात थी अवैस साहब की, मैं गलत समझा? जी भाई, ऐसी बात है, ऐसी बात थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बात है ये फिर आप सबके लिए यही मतलब कि आपका कानून सबके लिए सेम होगा ना फिर। तो अगर आप इसी कानून के मुताबिक चलेंगे तो फिर जमाते अहमदिया का तो हर बंदा ही गालीबाज है और गुस्ताख है, तो फिर आप कैसे बैठेंगे मूसा के साथ, राजा तालमनान के साथ, स्टूडेंट के साथ, मीर सलीम के साथ, एमजी साहब के साथ, मियाँ फेवरेट 49 के साथ, फ़तेह इस्लाम के साथ कैसे बैठेंगे फिर आप, अगर आपने ये बात वहाँ कह के आए हैं आपको? ये जस्ट हमारे लिए आपने रखी है बात। नहीं, अभी तो फिर वक्त मैंने तो अभी 2 लोगों के लिए रखी है कि, तो बाकी फिर अगर कोई होगा किन के लिए तो रखी भाई और भी कोई, किन के लिए रखी आप? वो 2 लोग कौन से हैं? आमिर हक, अभी तो मैंने आमिर हक भाई और सीकर भाई की बात की है। मतलब आपने ये कहा है कि सिर्फ आपने इन 2 लोगों के मुतल्लिक ये बात की है, बाकी जमात अहमदिया के मुतल्लिक आपका ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? आप कहते हैं कि वो बेशक गालीबाज हो, गुस्ताख हो, उनके साथ बैठना जायज़ है? यार अभी ये बात हुई नहीं ना, अभी तो इस मौजू पे बात, अभी तो सिर्फ बात चली थी क्योंकि 2 लोगों में बात कर रहा है। मैंने आमिर हक भाई के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज मुँह से निकाल दिए थे, तो वो जब मैंने निकाल दिए तो वो अब वो है कि अब वो मुझे कहते कि तुमने निकाल दिए, तो ये मैं कहता हूँ भाई ठीक है, अच्छा मेरे मुंह से निकले हैं वो अल्फाज, तो अब बताएं तो सही मुझे, उनकी कोई बात बता दें कि भाई वो उधर किधर किधर है उनकी, मतलब वो उन्होंने जो गुस्ताखी की है वो दिखाएं तो सही मुझे। ओ यार चीमा साहब, प्यारे भाई, मैंने यकीन करें, मैंने नोवर्ट साहब को उस दिन देखा कि इनको तख्ता मश्क पर, बल्कि तख्ता दार पर, बल्कि फंदे पर लटका दिया मूसा साहब ने। आप अंदाजा करें, मूसा जैसा बंदा, उसने अपनी ब्रॉड, यकीन करें, जितना तेल वो अपनी टिंड पर लगाता है, ये उसने जवानी में बालों पर लगाया होता तो बाल बच जाते। खैर बहरहाल ये एक जुमला मोतारिज़ है, अलग मौजू है। अब सोचने की बात चीमा साहब ये है कि नो वर्ड साहब के साथ मूसा साहब बैठे हैं, नो वर्ड साहब को बिठाया, इतनी प्यार और इज्जत से और शरीनी से वो बात कर रहा है। नो वर्ड साहब का अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हमारे भाई की हिफाजत करे, नो वर्ड साहब की, इनके मुंह से निकल गया,
انہوں نے کہا یار وہ نیچے عامر حق صاحب آئے ہیں, بڑی علمی شخصیت ہیں, ان کو بھی لے لیں. اوے موسا ٹنڈ دے تالو تو لے کے پاؤں دی تری تک انج لال ہویا جویں شرلی نو تیلی لاؤ تے لال ہوندی, انج ٹو او گیا. اس نے نہ وہ دیکھا نہ تاؤ. آپ کو میسج میں چیلنج بھی کیا تھا, اس نے آپ کو میسج میں چیلنج بھی کیا تھا, یہ بھی بتائیں. ہاں جی ہاں چیلنج میں آپ کو ٹیگ کیا کہ میں چیلنج بھی کیا تھا کہ وہ اس پہ بات کریں آپ کے ساتھ, اس نے چیلنج بھی کیا تھا. ہاں آ جا اتنے ہمت آئی تھی, یاد ہے. ہاں جی نوبٹ بھائی نے دیکھا. ہوا پتہ ہے کیا, میں براڈ میں انٹر ہوا ہوں, یقین کریں چیما صاحب میں نے ایک میسج نہیں کیا, میں خاموشی سے انٹر ہوا ہوں. اویس بھائی نے براڈ شیئر کی تھی, میں بیٹھ کے سننا شروع ہو گیا. میں نے کہا بھائی موجود ہیں بات کر رہے ہیں. اس نے مجھے دیکھا, اویس صاحب نے کہا بھائی آئے ہیں ساتھ علمی ہیں ان کو لے لیں. تو میں نے صرف اتنا ہی کہا, میں نے کہا موسا بھائی لکنگ پپو, اور ساتھ میں نے پپی بھیجی. موسا بھائی لکنگ پپو ساتھ پپی, ایسے میں نے بھیجا. دوبارہ ایک دفعہ پلیز, میں نے سنا نہیں ہے وہ پپی کا کیا سسٹم. میں نے کہا موسا بھائی لکنگ پپو. یار عامر بھائی آپ کا یہ ٹیسٹ ہے. اچھا یہ میں نے میسج کیا, آپ یقین کریں نو ورڈ صاحب کی طرف اس نے توپوں کا رخ کر کے گولے چلانا شروع کر دیے. نو ورڈ بیچارہ کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں. اور موسا نے نیچے مجھے کمنٹ کر کے ٹیگ کر کے پتہ کہتا ہے, کہتا آ ہمت ہے اسٹیج پہ آ تیری ایسی کی تیسی کر بات. لو جی میں ریکویسٹ پا دیتی تو مینوں میوٹ کر کے بلاک کر میں اتنے کتنے جانا ہے, تو مجھے بلاک کر دیتا ہے. یہ حالت ہے نو ورڈ بھائی کی چیما صاحب, یہ ہوا ہے بھائی کے ساتھ ہمارے. صحیح ہے بھائی, صحیح ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں تو وہ کیسے کہیں, وہ تو بھول کے وہ بیچارے اتنے دکھی ہیں کہ آج اپنی براڈ پہ میں نیچے میں نے کہا سلام, میں نے کہا کیا حال چال ہے, ٹھیک ہے. تو نو ورڈ بھائی کہتے ہیں میں آپ کی کوئی تعریف نہیں کروں گا یار, میرے لیے آزمائش ہی بن گئی ہے. یار یقین کریں نئی دلہن کی طرح منانا پڑتا ہے ان لوگوں کو یار, پتہ نہیں کیسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا. جی اسامہ بھائی, تسیم بھائی, دیگر بھائی بھی شامل ہو جائیں, کر لیں. نو ورڈ بھائی کو بات رہ گئی ہے تو کر لیں. السلام علیکم اسد بھائی, حافظ شہزاد بھائی, کیا حال چال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر بھائی, ہم میرا کوئی خیال ہے. الحمدللہ. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. ڈرتے آتا ہوں اور بھائی آپ کی نظر شعر ہے کہ نہ کنجر اٹھے گا نہ شلوار ان سے, یہ سارے حکیم نور الدین کے آزمائے ہوئے ہیں. وہ جو لائے تھے ایک رسہ پرانا کہیں سے ڈھونڈ کے, اسی رسے سے سارے مرزائی سیکر کے ہاتھوں لٹکائے ہوئے ہیں. کیا کہنے, دوبارہ وہ کنجر تھا نا, ایک کنجر جس کے بعد اٹھ سورہ نماز پڑھ, کوئی ایسا بھی ہے نا والا, پلیز مجھے سورہ نماز پڑھ. جی فرشتے نے کہا تھا, غلط نہ سمجھے. نہیں فرشتے نے کہا تھا سورہ نماز پڑھ. ہاں بالکل, یہ کیونکہ لوگ گالی سمجھ فرینکنس تھی ان کی. ہاں ایک مرزا صاحب کے خاص تھے, ان کی فرینکنس تھی, اس میں کوئی شک نہیں, تو وہ کہتے تھے. جی بالکل. اور ابھی عامر بھائی نے جو بات کی ہے کہ کتے کا بچہ, تو وہ بھی عامر بھائی نے ایک حوالہ پڑھا ہے, کتورا آیا ہوا ہے, تو ویسے بھائی آپ اس کو گالی نہ سمجھیے گا. تو وہ نہیں گالی اب رہی کوئی نہیں حافظ بھائی, گالی تو اب رہی کوئی نہیں نا. میر سلیم نے آج جو سب بولا ہے, حرامی دلہ فلانا, اس نے تو آج مجھے وہ گال کٹی ہے. تو عامر بھائی آج تو جس طرح جھاگ نہیں منہ سے نکل رہی ہوتی جب ریبیز ہو جائے, وہ معاملہ تھا آج. ہاں جی یار آپ مجھے بتائیں, یہ جو گالی گلوچ کر رہے ہیں, یہ ہمیں گالی دینا اس وقت احمدیو آپ کو بیک فائر کر جائے گا. یہ آپ کی ٹائمنگ خراب ہے. اس کا مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم کیا کرنا ہے. بھئی ایک طرف آپ پروپیگنڈا کرتے ہو کہ سیکر ایسے ہے, سیکر ویسے ہے, اس سے بات نہیں کرنی, خود آپ اس بندے کو گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہو. میں بھائی کوئی ایک اور بھی تھا جس کی ٹائمنگ خراب تھی. نہیں جان دو حافظ شہزاد بھائی, تسی چوتھا گیئر لایا ہوا ہے, دوجے تے کرو. ارے بھائی جڑا بھی حاشیہ لا رہے نے, یہ آؤٹ آف سلیبس ہی جا رہے نے. اچھا ایک مسئلہ بتاؤ کیا عامر بھائی اور سیکر بھائی,
مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو نا وکٹم شو کیا ہے مسلمانوں کے آگے، ان اسپیسیفکلی ان لوگوں کے آگے جو جماعت احمدیہ کے قائد جانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی مسلمان غالبات اینڈ دی لسٹ گوز آن، رائٹ عامر حق بھائی. جی جی مسئلہ جی تب پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کا جب آپ لٹریچر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو گالی کے علاوہ کچھ دکھے گا ہی نہیں. ان براڈر سینس میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ اگر آپ صرف لفظوں کو پکڑے، جیسے حرام زیادہ لفظ ہے وہ ایک گالی کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، مرزا صاحب نے بھی یوز کیا ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں. تو اسے گالی نہیں کہے گے تو کیا کہے گے؟ اب انہوں نے اگلے بندے کو گالی باز بھی ڈکلیئر کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگلے بندے نے مرزا صاحب کو پڑھا ہوا ہے، پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. میں سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک گالی ہے کیا. ہر ایک بندے کو گالی باز کہتے ہیں، لیکن گالی ہے کیا؟ اور ایک مطالبہ کیا جاتا ہے ہمارے نو ورڈ بھائی کے ساتھ. نو ورڈ بھائی میں یہاں پہ آپ سے صرف خاص مخاطب ہونے لگا ہوں کہ آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی اکابرین کی توہین نہیں ہونی چاہیے. یہ جو جملہ ہے نا، میں بھی عامر بھائی مجھے نہیں پتا کہ میں چاہوں گا آپ میری اصلاح کریے گا فوراً اگر میں غلط بات کروں. یہ کلیشے ہے جماعت احمدیہ کی نظر میں. I mean, just like they say, love for all, hatred for none. It's a cliche. Just like that, کسی بھی اکابرین کی توہین نہیں ہونی چاہیے. اب میں آپ کے آگے کیس رکھ رہا ہوں ورڈ بھائی. اب میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ یار اس کا مطلب کیا ہے. یعنی کہ اگر میں مرزا صاحب کو دل میں غلط جانوں، سچا نہ مانوں، تو کیا وہ گالی بطور جماعت احمدیہ کی ہوگی؟ کیا صرف میرے دل میں رکھنا وہ گالی کے طور پہ پیش کر سکتی ہے؟ پہلا سوال ہے. چلے میں منہ سے اعتراف کرتا ہوں مرزا صاحب سچے نہیں ہیں، کیا یہ گالی ہے؟ آسان کر دیتا ہوں، کیا مسلمہ کذاب کے اکابر تھے نوٹ بھائی؟ مسلمہ کذاب کسی کا اکابر تھا؟ جی جی تھا وہ. اس کو تو سارے کہتے تھے مسلمہ کذاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کذاب کہا. آپ یہ چھوڑ دے کہا کس نے، کیونکہ بات ہو رہی ہے اصول کی. اصولی طور پر سوال ہے کہ کیا کسی کے اکابر کے ساتھ لفظ کذاب لگایا جا سکتا ہے؟ علمی طور پر سوال ہے. نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسلمہ کذاب کے فالوور کے سامنے اسے کذاب کہا ہوا ہے، مشہور تھا کذاب. نہیں کہا، نہیں صرف کہا نہیں، لکھوایا، آفیشیل ڈاکومنٹ جسے خط کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بہترین ہو گیا. عامر بھائی پھر یہ تو پھر عجیب سا اصول بن رہا ہے کہ یعنی کہ آپ سرٹن سرکمسٹانسز میں آپ کسی کے کابر کو کذاب کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے. دیکھیں ایگزیکٹلی، دیکھیں یہاں پر جو نقطہ کھل کر سامنے آنا چاہیے، اور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ رکھا کہ یہ جملہ اور یہ ڈیمانڈ ویگ ہے، ایمبیگوٹی ہے اس میں، لیگلی بھی اور اکیڈمیکلی بھی اس کے اندر ایک ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کے بھی اکابر کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یہ چیز ڈیفائن کہاں سے شروع ہوگی؟ اسی لیے انٹرنیشنلی اب آج ڈسکس کیا جاتا ہے کہ بلاسفیمی کو ڈیفائن کریں، ہیٹ سپیچ کو ڈیفائن کریں. یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں لیگل پوائنٹ آف ویو. اب جب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے بھی اکابر کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، تو شاید اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم کسی قسم کی بھی تنقید نہیں کر سکتے. بھئی اگر آپ کسی قسم کی تنقید نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، تو مرزا صاحب کا لٹریچر تو اس سے بھرا پڑا ہوا ہے. مرزا صاحب نے کس کو چھوڑا ہے؟ نام لے کے علماء کے متعلق کیا زبان استعمال کی، پادریوں کے متعلق، پنڈتوں کے متعلق کیا زبان استعمال کی، ان کے دیوی دیوتاؤں بھگوانوں کے متعلق کیا زبان استعمال کی، ان کی عورتوں کے متعلق کیا کی. یعنی سوچنے کی بات یہ ہے. اچھا پھر خود ڈیفائن کیا اس چیز کو. تو یہ وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بیسیکلی ایک ٹیکٹک ہے جس کو یہ تھرو کرتے ہیں اپنا اپر ہینڈ رکھنے کے لیے. کیونکہ میری بات سنیں، یہ ایسے ہی ہے کہ میدان کے اندر ایک مجرم اترے عدالت کے کٹہرے میں، وہ کہے جی آپ نے میری توہین نہیں کرنی، تو وہ توہین یہاں سے شروع کرے کہ آپ نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھنا کہ تو نے چوری، یعنی گواہ بھی نہیں لانے. اب آپ مجھے ایک چیز بتاؤ کہ آپ ایک مدعے کو کورٹ میں کٹہرے کے اندر رکھنے لگے ہو، آپ نے اس پہ سوال بھی، اس کو انٹیروگیٹ بھی نہیں کرنا،
اس کا ٹرائل بھی نہیں کرنا تو وہ کھڑا کیوں ہے اس کٹہرے کے اندر؟ وہ کھڑا ہی کیوں ہے؟ تو یہ بات غلط ہے. یہ پہلے ہی نیریٹو کو کنٹرول کرنے کے اور ہائی جیک کرنے کے مترادف ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے کسی بھی بزرگ کی توہین یا کسی بھی بزرگ کے بارے میں برا نہیں کہنا. یہ بات تب تک ٹھیک ہے جب تک ہم یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے کس حد تک کسی بھی بزرگ یا کسی بھی اکابر کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، کس حد تک نہیں. یعنی گالی گلوچ آبویسلی اس پر یونانیمسلی ہم سب متفق ہیں کہ کسی بھی گالی گلوچ کا حق نہیں ہے. بالکل. مگر اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے یا وہ غلط تھے، وہ سچے نہیں تھے، تو پھر تو گالی نہیں چل سکے گی آپ کے ساتھ. آپ نے اس کو بھی اگر توہین میں ڈالنا تھا پھر تو بات ہی نہیں چل سکے گی. یہ مسئلہ ہے. آئی اگری ود یو. اصل میں اس کی بات نہیں کی جا رہی تھی میں اسامہ بھائی، اس کی بات نہیں کی جا رہی تھی. میں صرف یہاں پہ یہ کلیئر کر دوں. اب یہ ہے کہ عامر بھائی ایک ٹرینڈ ہم نے شروع کر دی، جیسے کہ کسی کے اکابر کی مطلب پوسٹر بنا کر ان کی شکلوں کو بگاڑ کر اس طرح کا یہ جو ٹرینڈ ہے، اس کو تو ہمیں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو ہمیں نیور آئی اگری ود یو آن دیٹ. کسی کے مقابر کی تصویر بنانا، توڑنا مروڑنا آئی تھنک اخلاقیات سے گری ہوئی ہے. لیکن یہ جو عامر بھائی اگر 1 منٹ دیجیے گا اگر پلیز. یعنی میں جی بھائی 1 منٹ صرف میں نوورڈ بھائی یہ جو چیز ہے نا کہ کسی کے کارٹون، کسی کی اینیمیشن، کسی کو برا بھلا، یہ وہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقت کے خلاف ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا، میں پرسنلی میں کبھی اس چیز میں نہ انوالو ہوں، نہ کبھی اس چیز کو پسند کرتا ہوں. میں پرسنلی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ میری رائے آپ کے سامنے آ گئی ہے بھائی. ہم تو اس چیز کو نہیں اون کرتے. بھائی آپ سے ایک سوال کر لوں اسی کے متعلق. جی بھائی بسم اللہ. جی عامر بھائی دیکھیں، جب آپ کسی جو آپ کا انٹرلاکر ہوتا ہے، جس کے خلاف آپ بات کریں، وہ آپ کے خلاف بات کرے یا آپ کی ڈسکشن چل رہی ہے، تو آپ اس کے اصولوں پہ کوئی کام کریں تو کیا وہ بھی، جس طرح فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اگر احمدی حضرات کے پاس تو یہ مورل ہائی گراؤنڈ ہے ہی نہیں کہ وہ کسی سے کہیں کہ گالیاں نہیں دینی چاہیے، ان کے پاس یہ مورل ہائی گراؤنڈ ہے ہی نہیں کہ کسی کے خابرین کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی، تو وہ تو یہ اعتراض جب اٹھائیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کس اصول کے تحت. وہ کہیں گے اگر انسانی اصول کے تحت یا اخلاقی یا ریلیجس، تو پھر ہم ان سے یہ بات کریں گے کہ کیا آیا مرزا صاحب اس پہ پورے اترتے ہیں نہیں اترتے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم ایز اے مسلم تو اس کو انیشیٹ نہیں کرتے، لیکن اصولی طور پہ کیا یہ چیز غلط ہے ان سے بات کرتے ہوئے؟ میں تو اصولی طور پہ نہیں سمجھتا کہ ان کے اصول میں شامل آئی. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جب آپ یعنی ایک ہے بحثیت مسلمان ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، اور ایک ہے کہ جب ہم میدان میں اترے ہیں تو سامنے والا کن اصولوں کے تحت ہم سے بھڑ رہا ہے. تو دیکھیں ایک ہے میری حد اور ایک ہے سامنے والے کا، اس کی حدود کیا ہیں. تو ایسی صورت میں کئی بار ایسے ہوگا جو گرے ایریا میں ہم دونوں گھس جائیں گے. کیا بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے اور ایک گرے ایریا ہے، وہ تھن لائن ہے. اس گرے ایریا کے اندر داخل ہو گئی. جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا یہ اس گرے ایریا سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ نہ چاہتے ہوئے ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اصول میں تو یہ چیز فٹ ہی نہیں بیٹھتی، تو اب تم ہم پر الزام کیسے لگاؤ گے. یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے آ گیا، سیکر بھائی نے نکال لی. یہ اسکرین بڑی کریں ذرا، یہ تسی یہ کرنی ہے. سیکر میرے نا پروفائل پہ ایک تصویر لگی ہے مرزا غلام احمد صاحب کی، اور اس کے اوپر تھاٹ ببل کے اندر نا میں نے آکٹوپس رکھا ہوا ہے، اور مجھ سے احمدی نے بولا کہ یہ تم بہت غلط کر رہے ہو. میں نے کہا میرے سے اس بارے میں بات کرو، کیونکہ یہی حوالہ ہے. اگر تو اپنے عقائد کی کسی کے عقائد کی پکٹوریل ڈپکشن ہو سکتی ہے جو کہ یہ حوالہ ہے، تو پھر مرزا صاحب کی بھی ہو سکتی ہے. یہ انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر امیجن کریں خدا کو تیندوے کی طرح، جو کہ انگریزی میں آکٹوپس انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. تو یہی سوال میرا عامر بھائی سے تھا کہ جن اصول کی بنیاد پہ وہ کر رہے ہیں، ان اصول کی بنیاد پہ ہم بھی کرنے کو جسٹیفائڈ نہیں ہو جاتے. اب یہ عامر بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ ایکسپلین کریں، اور اویس بھائی سے گئی آپ کی آواز، میرے پاس آپ کی آواز گئی. خبر کی ہمارے کا باقیوں کو آ رہی ہے بھائی؟ یہ ان کی آواز صحیح ہے. اب آئے گی میری آواز. سوری وہ میرا انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو تھا. ہاں اویس بھائی آپ کو پتا یہ کس کی فوٹو بنی؟ عامر بھائی ذرا اویس بھائی کو بتائیں تو ذرا یہ کس کی فوٹو ہے. اویس بھائی سے پوچھے، ان کو پتا ہے.
اویس بھائی یہ آپ کی اسکرین پر جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ پتہ ہے اس کو وہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ مگر تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کے علم میں ہے یہ کیا بنایا انہوں نے؟ نہیں، یہ میں پہلے بار یہ دیکھ رہا ہوں. یہ ایک ہے خدا کا فیصلہ، روحانی خزائن ہے، اور عیسائیوں کا مثلث خدا، اور اس کے 3 ممبران کمیٹی. یہ جو ٹرینٹی ہے نا، ٹرینٹی جو ببلیکل بلیف مانا جاتا ہے، ٹرینٹی، یہ ٹرینٹی کو ڈسپلے کیا ہے مرزا صاحب نے. ایک طرف بیٹا بنایا ہے، ہاں یہ بیٹا ہے، رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا ہے، لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے وہ باپ ہے، اور مڈ میں آپ کو جو پجن نظر آ رہا ہے وہ روح القدس ہے. تو اب یہ انہوں نے تاثر یہ دیا ہوا ہے کہ یہ مسیحیوں نے جو شائع کی ہیں تصویریں، یہ بیسیکلی وہ ہیں، یہ وہ کہتے ہیں. یہ انہوں نے خود مطلب یہ مسیحوں نے خود بگاڑا ہے پہلے. یعنی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شائع کی ہیں تصویریں، تو اس کو مرزا صاحب نے کہا ہے میرے پاس یہ پھر جسٹیفیکیشن آ گئی ہے کہ میں اس کو نہیں، اس میں تو پھر یہ عمر بھائی، اگر انہوں نے آلریڈی جن کے لیے وہ ہیں انہوں نے خود بنائی ہوئی پکچرز اور مرزا صاحب نے پیسٹ کی ہیں، تو پھر تو ان پہ کوئی حد نہیں بنتی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ایسی ہاں اب سوال یہ ہے کہ یہ انہوں نے شائع کی کہاں ہے؟ ہاں یہ اچھا عامر بھائی ایک اور بھی سوال کا جواب دیجیے گا ذرا ایک سیکنڈ. اگر سیکر بھائی یہ دکھائیے گا، ایک سیکنڈ میری اسکرین اگر دکھا دیں. ہاں جی میں کرتا ہوں. اچھا کیمرہ ذرا بچا کے یہ سیکر بھائی کا جو جی یہ دیکھیں ذرا، یہ ہے اب یہ وہ آخری فیصلہ، ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ ہے کرنٹ ورژن، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی بات یہ کی کہ کسی نے یہ شائع کی ہے. یہ ہے اس سے پچھلا ورژن، دیکھ رہی ہے ڈفرینٹ تصویر ہے، ہاں ٹھیک ہے جی. اس سے پچھلے ورژن میں چلے جائیں، یہ ہے کمپلیٹلی ڈفرینٹ تصویر. یہ دیکھ لیں 1984 کا ایڈیشن. ہاں ٹھیک ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں 1922 کا ایڈیشن، اس میں کمپلیٹلی ڈفرینٹ تصویر بنائی ہے انہوں نے. ایک منٹ ادھر مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ یہ کیا مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے یا ان کے بعد والے لوگوں نے؟ یہ اپنے وہی بات ہے. اب اویس بھائی ایک بک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں آرٹ ورک سیکھ رہے تھے تب کی ہیں تصویریں، یہ جب وہ آرٹ ورک سیکھ رہے تھے نا تب کی. ایڈا وہ دی ونچی تے پکاسو سجا ہاتھ ان کا ٹوٹا ہوا تھا، جو حقیقت ہے وہ تو چائے کا کپ بھی نہیں، وہ پانی نہیں پی سکتے تھے اٹھا کے. تو یہ نہیں ان کی پینٹنگ پونٹنگ، یہ چھاپا مارا ہے، مگر اصل مدعا وہی ہے اپنی جگہ پر. یہ جو ارائز بھائی نے بھی رکھ دیا. سب سے پہلا سوال یہ ہے انہوں نے چھاپی کہاں ہے. نمبر 2، دوسروں کا منہ لال دیکھ کے اپنا چپیڑے مار کے لال نہیں کرتے. مرزا صاحب جیسے سٹیچر کا آدمی، نوبٹ صاحب، ہمارے یہاں کوئی ایک بندہ کسی کی تصویر اونچ نیچ کر کے لگائے نا تو 4 لوگ آ کے کہتے ہیں یار تو شریف آدمی، تو کیا کر رہا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے لیول کا سٹیچر کا آدمی. اور یہ کون سے مسیحی ہیں جو باپ کی پکچر بناتے ہیں؟ باپ کی پکچر کون بناتا ہے؟ یہ مجھے دکھائے نا. اس طرح عامر بھائی، اس طرح ہاں نہیں بالکل لے کے آئے ٹرینٹی جو 3 اقنوم کو وہ اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہوں، ہمارے سامنے رکھیں آپ. یہ طریقہ کار ہے اپنا. کہ ان کا کیا دعویٰ ہے کہ ہم نے اس کی کاپی، کیونکہ یہاں پہ تو کوئی ٹیکسٹ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے لیا ہے کہ ہم نے عیسائیوں کی شائع کردہ تصویروں سے لیا ہے. اب یہ تصاویر انہوں نے کاپی پیسٹ کی ہیں یا ان کو دیکھ کے خود بنائی ہے؟ یہ بات، کیونکہ اگر انہوں نے کاپی پیسٹ کی ہیں تو پھر ہر ورژن میں یہ مختلف کیوں ہیں؟ 5 ڈفرینٹ ورژنز کیوں ہیں؟ یا وہ دیکھ کے ہر ورژن میں بناتے ہیں کسی اصل کو؟ لیکن اب خود ہی تو میری بات، اگر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جن کی ہیں انہوں نے خود بھی پکچر بنائی ہوئی ہے اور مرزا صاحب نے اس کو پیسٹ کیا ہے، تو پیسٹ کرنے پر میرا نہیں خیال کہ وہ لمیٹیشن. اب ہاں جیسے ابھی رائز بھائی ایک لے کے جی ورژنز میں ڈفرینٹ ہے یار، وہ ڈفرینٹ ورژنز کے اندر اس کو مطلب یہ آئی ڈونٹ تھنک دس از، مطلب اس کو ہم کہیں گے اصل سوال یہ نہیں ہے. ارائز بھائی نے اپنی طرف سے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہیے وہ ایک الگ سے پوائنٹ ہے جو ایڈ آن ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کاپی پیسٹ ہوئی ہیں تو تصویریں بدلی کیوں ہیں؟ تصویر تو ایک رہنی چاہیے تھی. اگر ان کی تھی، اس کا مطلب ہے ان تصویروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، اپنے اضافے کیے گئے ہیں، اس کو کسی نے خود بنایا ہے. یہ ان کا مقصد تھا. آپ اس کو اگنور بھی کر دیں اس کنسرن کو، تو جو جینون ایشو ہے وہ بیچ میں رہے گا کہ یہ باپ بیٹے اور روح القدس پجن کی شکل کے اندر یہ تصویر کہاں موجود ہے، یہ ہمیں دیکھنی ہے. مرزا صاحب کی ہے وہ کوئی تو ڈیٹا بیس ہوگا نا. نا اچھا مثال دیکھیں نا، مرزا صاحب نے کسی کے خدا کی تصویر کاپی پیسٹ کی ہے تو یہ کہیں تو چھپی ہوگی نا.
مرزا صاحب سے پہلے. اگر مرزا صاحب کی کتابیں موجود ہو سکتی ہیں تو وہ کتاب بھی ہوگی, اس کو لائیں. یہ بات ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے نوورٹ بھائی, یہ جس سٹیچر کے مرزا صاحب تھے نا, یہ کوئی ادھر ادھر کا بندہ حرکت کرتا تو اور چیز تھی. جس سٹیچر کے مرزا صاحب آدمی تھے, جس طرح کا دعویٰ تھا ان کا, اس طرح کا آدمی یہ فیول اپ کرتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی, سننا چاہیے, اگر کوئی مسیحی, اگر کوئی ہندو, اگر کوئی غیر قوم کا بندہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز اس طرح کی اونچ نیچ کر کے جس کو ہم نہیں مانتے, وہ منڈ دے احمدیوں کے کھاتے میں کہ چونکہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں, تو پھر یہ ہے. دیکھیں اب جو ہے نا, یہ ہے دو طرفہ جب آپ بات ہی کریں. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یار میں کہتا ہوں کہ ہمیں ماحول کو اتنا ہارڈ جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے, تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ چیزیں آنی چاہیے. مذہب کو لے کے